नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता करें, और उम्मीद है कि आप लोग ज़िलहिज्जा के इन शुरू के 10 अय्याम की बहुत ज़्यादा कदर करते हुए इसमें इबादतें कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा तकबीरात पढ़ रहे होंगे। अगर आप अब तक नहीं जानते कि ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों की क्या फजीलत है, अगर आपने अब तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाइए फ़ौरन अभी देखिए। अभी भी 3-4 दिन बाकी हैं। लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। उस वीडियो का टॉपिक है कि आने वाले दिन बहुत अहम हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की हमारे इस वीडियो की तरफ। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं सूरतुल कहफ का तर्जुमा और तफसीर, जो काफ़ी अरसा पहले मैंने शुरू किया था और कुछ परेशानियों और तकलीफ़ों की वजह से वो रुक गया था। काफ़ी दिन हो गए मुझे ये वीडियोस बनाए हुए हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया और कहा कि हम और हमारी फैमिली मेम्बर्स आपके वीडियोस का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं माज़रत चाहती हूँ, कुछ परेशानियों की वजह से मैं रुक गई थी, लेकिन इंशाअल्लाह अब इसके बाद आपको मेरे इस चैनल से बहुत कुछ हर दिन सीखने को मिलेगा। दुनिया और आखिरत में हम लोग मिलकर कामयाब होने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह मेरी ये वीडियोस मेरे भी काम आएंगी और आपकी भी दुनिया और आखिरत संवारने में भी काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। पिछली मर्तबा सूरतुल कहफ की जो लास्ट क्लास है उसमें हम लोगों ने आयत नंबर 59 तक का तर्जुमा और तफसीर सीखा था, रुकू नंबर 8 तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आयत की तरफ। तो ये जो आने वाली आयतें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। वो इस तरीके से कि बच्चों के साथ साथ हम लोगों को भी स्टोरीज बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अल्लाह ताला ने एक असली वाक़यात के ज़रिए से हम लोगों को नसीहतें सिखाई हैं कुरान में। यानी अल्लाह ताला इस सूरे में आगे ऐसी स्टोरीज बयान करने वाला है जिससे हमें बहुत सारी नसीहतें मिलने वाली हैं, जिससे बहुत सारे हमें मॉरल्स मिलने वाले हैं। तो इस वाक़े को, इस स्टोरी को गौर से सुनिएगा और इससे मॉरल्स हासिल कर कर अपनी ज़िंदगी संवारिए और अपने बच्चों को भी ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल मूसा, वाव और एंड, इज़ जब, क़ाल कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, व इज़ क़ाल मूसा और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिफ़ताहु अपने नौजवान साथी से। फ़ता नौजवान को कहा जाता है। अब ये नौजवान साथी कौन थे? तो इससे मुराद हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम हैं, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हमेशा रहा करते थे, उनके शागिर्द थे, उनकी खिदमत किया करते थे और उनके बाद उनके जानशीन भी बने। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान साथी यानी यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम से कहा, ला अबरहु मैं नहीं रुकूंगा, मैं चलता रहूँगा, हत्ता अबलुगा मजमअल बहरैन, हत्ता यहाँ तक के, अबलुगा पहुँच जाऊँ, मजमअल बहरैन, बहरैन देखिए बहर कहा जाता है समंदर को, बहरैन दो समंदर के मजमुए, जैसे हम हिंदी में संगम कहते हैं, जब दो आपस के दरिया या दो समंदर जिस जगह पर मिलते हैं उस जगह को संगम कहा जाता है। तो जब तक मैं उस संगम पर ना पहुंच जाऊं मैं नहीं रुकूंगा, मैं चलता रहूंगा। औ अमज़िया हुक़ुबा, या चाहे अमज़िया हुक़ुबा, चाहे मुझे चलना पड़े कितने ही अरसे। देखिए हुकुबन किसे कहा जाता है? हुकुबन का माना होता है तफसीर के एतबार से 80 साल या 70 साल, लेकिन इसका एक और माना है गैर मुअय्यन मुद्दत, यानी जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इनके कहने का मतलब ये है कि मैं उस वक्त तक चलता रहूँगा जब तक कि मुझे वो मंजिल नहीं मिल जाती, यानी जहाँ दो समंदरों का संगम नहीं मिलता उस जगह पर जब तक नहीं पहुँच जाता तब तक मैं चलता रहूँगा, चाहे मुझे कितना अरसा क्यों ना हो जाए, चाहे कितने साल ही क्यों ना गुजर जाए, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा, उस जगह पर पहुँच कर रखूँगा। देखिए अब बात ये है, सवाल ये आता है कि आखिर मूसा अलैहिस्सलाम दो समंदरों के संगम पर पहुँचना क्यों चाहते थे? इसकी क्या वजह थी?
اور کیا انہیں ایسی ضرورت پڑی کہ انہیں یہاں پر جانے کے لیے کچھ چاہے جتنے بھی سال چلنا پڑے یہ چلنے کے لیے تیار تھے؟ ایسی کیا وجہ تھی؟ تو یہیں سے ہماری سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کچھ سوال کیا۔ اس شخص کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باتوں ہی باتوں میں ایسے ہی کہہ دیا کہ اس وقت مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے، یعنی اس زمانے میں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، اس وقت تم سے بھی زیادہ علم رکھنے والا میرا ایک بندہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، وہ کون ہے جو مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے؟ میں بھی ان کے پاس جا کر سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے ان کا پتہ بتائی۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں بتایا کہ میرا وہ بندہ اس جگہ پر رہتا ہے جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ تو اسی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو ساتھ لے کر، یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر انہوں نے سفر کا ارادہ کیا، اس سفر کو شروع کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے کو ڈھونڈ سکیں جو بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ آخر کار جب یہ دونوں پہنچ گئے مجمع بینہما، ان دونوں سمندروں کے درمیان، یعنی جب یہ لوگ آخر کار اس سنگم پر پہنچ ہی گئے، نسیا حوتہما، وہ تو اپنی مچھلی بھول گئے تھے، فاتخذ سبیلہ فی البحر، جس نے تو آلریڈی اپنا راستہ بنا لیا تھا سمندر میں، سرابا، سرنگ جیسا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو سمندر میں ایک سرنگ کی طرح راستہ بنایا اور وہ مچھلی تو سرنگ میں سے چلی گئی۔ فَلَمَّا جَاوَزَا، جب یہ دونوں اسے کراس کر کے نکل گئے، یعنی اس سنگم کو وہ لوگ کراس کر کے آگے بڑھ گئے، قَالَ لِفَتَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان ساتھی یعنی یوشع بن نون علیہ السلام سے کہا، آتِنَا غَدَانَا، ہمیں ہمارا ناشتہ دو۔ دیکھیں غدن کہا جاتا ہے ناشتے کو عربی لینگویج میں، ہمیں ہمارا ناشتہ دو۔ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، ہم نے تو تحقیق اس سفر میں بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کی ہے، یعنی یہ اس سفر نے ہمیں بہت زیادہ تھکا دیا ہے، اب وہ آرام کرنا چاہ رہے تھے۔ تو تقریباً وہ لوگ اس سنگم پر پہنچے، اس سنگم سے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ان لوگوں نے ایک رات اور ایک دن، ایک صبح کا مطلب ان لوگوں نے آلریڈی سفر کر لیا۔ تو نصبہ کا معنی ہوا سخت تکلیف اٹھانا پڑا۔ تو ہوا یوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون اس سنگم پر پہنچے اور وہاں پر انہیں ایک چٹان ملی، جس چٹان کے پاس وہ لوگ ٹیک لگا کر آرام سے تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے لیے سو گئے۔ جب یہ لوگ ریسٹ ہی کر رہے تھے تو اچانک اس مچھلی نے عجیب و غریب طریقے سے سمندر میں اپنا ایک سرنگ، اپنا راستہ بنا لیا۔ اللہ کے حکم سے اللہ نے اس کے لیے راستہ بنایا اور وہ مچھلی اس سرنگ کے ذریعے سے اندر چلی گئی۔ یہ سین حضرت یوشع بن نون نے دیکھا تھا علیہ السلام، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ سو رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ چلو ان کے اٹھنے کے بعد انہیں بتا دیں گے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع بن نون تو بتانا ہی بھول گئے، شیطان نے انہیں یہ بات بھلا دی اور ایسا وہ دونوں بھول گئے اور آگے بڑھ گئے، اس سنگم سے آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ چلتے چلتے پوری ایک رات اور صبح کا انہوں نے سفر بھی کر لیا۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت یوشع بن نون مجھے میرا ناشتہ دو، تب حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ ارے وہ مچھلی جو ہمارے پاس اس ٹوکری میں تھی وہ تو اپنا راستہ بنا کر سمندر میں کب کا نکل چکی۔ تو دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ قال ارأیت، یوشع بن نون نے کہا ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، اذ اوینا، جب ہم لوگ اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم لوگ ایک چٹان سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، فإنی نسیت الحوت، بس بے شک ہم وہیں پر اپنی مچھلی بھول گئے تھے، وما انسانیہ الا الشیطان،
اور مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے، کہ شیطان نے مجھے تو ذہن سے یہ بات ہی نکال دی ان اذکرہ، کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، میں آپ سے اس کا تذکرہ ہی کرتا، کہ شیطان نے تو مجھے بھلا ہی دیا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس مچھلی نے تو، سبیل کہتے ہیں راستے کو، واتخذ بنانا، اور بنا لیا اس مچھلی نے راستے کو، فی البحر سمندر میں، یعنی سمندر میں اس مچھلی نے اس ایسے طریقے سے، ایسے عجیب طریقے سے اس نے راستہ بنا لیا کہ مجھے تو بہت تعجب ہوا۔ عجب طریقے سے اس نے راستہ بنا لیا۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ یوشع بن نون اپنے استاد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اس مچھلی نے تو عجیب و غریب راستہ ہی بنا کر وہ چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اب تم مجھے بتا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے تو مجھے بھلا دیا تھا، میں آپ کو بتانا ہی چاہتا تھا۔ اب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اب ارے یار اب کیا کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا دیکھیے، قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، ارے یار یہی تو وہ راستہ تھا جس کی ہم تلاش میں تھے۔ مَا كُنَّا نَبْغِي، یعنی جس کی ہم تلاش میں تھے وہی تو وہ راستہ تھا، یعنی وہ مچھلی جہاں پر گئی، جہاں سرنگ بنا کر گئی، وہی تو وہ راستہ تھا جس کی تلاش میں ہم اتنا لمبا سفر کر کے چل کے آئے ہیں۔ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، تو وہ دونوں فرتدا لوٹے، عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، اپنے قدموں کے نشانوں کو ڈھونڈتے ہوئے، یعنی واپس جہاں سے آئے تھے ویسے ہی قدم وہ لوگ واپس اپنے قدموں کے نشانوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر سے واپس جانے لگے۔ تو قصصہ کا معنی ہوتا ہے پیچھے لگ جانا، کسی چیز کے پیچھے جانا، اس کے پیچھے لگ جانا۔ تو کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت بیزار ہوا کہ پورے ایک دن ایک رات کا سفر کرنے کے بعد جب ہم اس ایک دن ایک رات کا، تو قصصہ کا معنی ہوتا ہے پیچھے لگ جانا، اس کے پیچھے پڑ جانا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اس مجمع البحرین، اس سنگم کے پاس پہنچنے کے بعد ایک دن ایک رات کا سفر کر کے، اتنا لمبا سفر کر کے جب دوسرے دن پہنچے اور وہاں انہیں بھوک محسوس ہوئی کہ نہ جانے اور کتنا راستہ ہے، تو تب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے بتایا کہ مچھلی تو آلریڈی چلی گئی۔ انہیں بہت غصہ آیا کہ وہ مچھلی جہاں پر گئی تھی اسی راستے کو تو ہم ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، چلو اب اس کا یہی راستہ ہے کہ ہم جس جگہ پر آئے تھے، یعنی جہاں پر ہم لوگوں نے آرام کیا تھا، جس چٹان سے ٹیک لگا کر، اس جگہ پر ہمیں واپس جانا پڑے گا، اور جہاں پر مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بنایا تھا اس جگہ کو ڈھونڈ کر اس جگہ پر ہمیں جانا پڑے گا۔ تو ان لوگوں نے اپنے ہی قدموں کے نشانوں کو فالو کرتے ہوئے واپس اس جگہ کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، آخر کار وہ لوگ، ان لوگوں نے پا لیا، عَبْدًا مِّنْ عَبْدِنَا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آخر کار اتنا سب کچھ سفر کرنے کے بعد ان لوگوں نے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا۔ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً، وہ بندہ کیسا ہے؟ جسے ہم نے اپنی جانب سے بہت زیادہ رحمت عطا کی تھی۔ مفسرین علیہ السلام، مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ رحمت سے مراد یہاں نبوت اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو غیبی علم دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں ولی ہونے کا مقام دیا تھا وہ یہاں پر بیان کرنا چاہ رہا ہے، واللہ اعلم۔ آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جانب سے انہیں رحمت عطا کی تھی۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اپنی جانب سے انہیں علم عطا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے تک انہیں پہنچا دیا جسے، جو بہت زیادہ بہترین مقام پر فائز تھے، جنہیں بہت زیادہ علم تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رحمت سے نوازا تھا اور انہیں بہت زیادہ علم دیا تھا۔ اب آخر یہ بندہ ہے کون، بندے ہیں کون جن کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام گئے تھے، اور جس کی بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت سے نوازا، انہیں علم عطا کیا اور ان کا مقام اتنا اللہ تعالیٰ نے بڑھایا۔ آخر وہ انسان ہیں کون، یہ آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے۔ تو سٹوری کو آگے بڑھنے کے لیے، اور یہ کون ہے یہ آپ کے بتانے کے بعد ہم لوگ آگے بڑھیں
کریں گے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جس میں ہم لوگ اپنی سٹوری کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمنٹس میں آپ کا انتظار ضرور کروں گی.